अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मेरी नेक और पुरखुलूस दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको यहाँ रखे, खुश रखे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ अल्लाह आपके मुकद्दरों में लिखे। अल्लाह आपकी औलाद को नेक करे। अल्लाह आपको उम्रा हज की शहादत भी नसीब फरमाए। तो चलिए बस वीडियो की तरफ आते हैं। जिस तरह मैंने एक सिलसिला शुरू कर रखा है मुबारक सफर, आज पार्ट 10 के साथ मैं हाजिर हूँ। आज इस मुबारक सफर का आखिरी मैं आपके साथ वीडियो आखिरी पेश कर रही हूँ आपकी खिदमत। तो जिस तरह मैंने एक सिलसिला शुरू कर रखा है मुबारक सफर, आज आखिरी पार्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हमारा लास्ट पार्ट है 10th। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। आज हम ताइफ जा रहे हैं। प्यारी प्यारी गलियां दिखाएंगे, मैदान अरफात लेकर जाएंगे। चले चलते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जिन्होंने हाथियों की शक्ल इख्तियार की हुई है, मगर ये ऐसे लगते हैं बड़े बड़े हाथी हों, मगर ये पत्थर हैं। तो कहते हैं कि इधर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ था और इस जगह का वाकया जो है वो सूरह फील में भी है। तो आप सूरह फील तर्जुमे के साथ पढ़ें, उधर से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए आगे की वीडियो देख। ये गली है, ये देख पुरानी ये अंदर साढ़े देता ना तो फिर ठंडा। तो ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जिन्होंने हाथियों की शक्ल इख्तियार की हुई है, मगर ये ऐसे लगते हैं बड़े बड़े हाथी हों, मगर ये पत्थर हैं। तो कहते हैं कि इधर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ था और इस जगह का वाकया जो है वो सूरह फील में भी है। तो आप सूरह फील तर्जुमे के साथ पढ़ें, उधर से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए आगे की वीडियो देखते हैं। ये ताइफ की गलियाँ पुरानी, बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की वो मस्जिद है। और इसकी स्टोरी ये है कि ये अब्बास नामी शख्स था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आए थे, और मैंने पहले बताया कि वहाँ पे उनको काफ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म हुआ था जब उन्होंने तबलीग शुरू की थी इस्लाम की। तो ताइफ के लोगों ने बहुत ज़्यादा तंग किया था, पत्थर मारे थे उनके ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तशद्दुद किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर यहाँ पे आ गए थे। तो इस बाग का जो मालिक था उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे ठहराया, उनको शतूत और फल दिया था खाने के लिए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तलीमात दी, ठीक है, इस्लाम का तबलीग की। तो उसने ये जो मस्जिद बनी हुई है, इस मस्जिद की जगह पे उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैत की थी, इस्लाम कबूल किया था, और यहाँ पे अभी मस्जिद बनी हुई है। ये पुरानी वही गलियाँ हैं जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे। तो यहाँ पे फैसले हुआ करते थे। इस आगे जो मैदान है, यहाँ इस खुले मैदान में सर कलम किया जाता था। जिसने चोरी किया उसके हाथ काटना, जिसने कत्ल किया, शरीयत कहती है कत्ल का बदला कत्ल है, तो यहाँ पे सर कलम किया करते थे। हर हाजी का इस मैदान के अंदर दाखिल होना लाजम है। बाकी कोई रुकन रखान मिस हो जाए, गलती हो जाए, उसका कफारा दम है। लेकिन जिस शख्स की नीयत हज है वो इसके अंदर दाखिल नहीं होगा, उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। मतलब ये हदूद है इसकी शुरू अब हम इसमें दाखिल हो गए, हदूद में आ गए, ठीक है। इसके अंदर आना है। नौबाद आने के बाद ये सारा मुझे आ गया। आने के बाद सबसे पहले हम जोहर की नमाज से पहले हज का खुतबा सुनना है। हज का खुतबा सुनने के बाद फिर जोहरैन नमाज अदा होती है। जोहरैन कहते हैं जोहर असर दो नमाजें जमा करके एक टाइम पे पढ़ी जाए, इसको जोहर से जोहरैन कहा जाता है। जोहरैन नमाज अदा करने के बाद फिर इसी मैदान के अंदर ठहरे रहना, गुरूब आफ्ताब तक यहाँ पे ठहरे रहना। बड़ा खास दिन होता है वो दुआओं का, सारे हाजी दुआओं में मशगूल रहते हैं। यहाँ पे शाम मगरब की अजान तक, गुरूब आफ्ताब तक जो ठहरना है। मगरब की अजान इस मैदान में सुननी है लेकिन नमाज नहीं पढ़नी, नमाज आके मुजल्फा में पढ़नी है। तो यहाँ पे मगरब की अजान तक सिर्फ ठहरना है। नमाज पढ़ के बाद में मुजल्फा जाना है। मुजल्फा दोबारा हम पहुँचते हैं, फिर दोबारा वापस आते हैं। तो मुजल्फा की स्टोरी आपको मुजल्फा पे जाके बताते हैं। ये पूरा मैदान अरफात है। यहाँ पे टेंट बनाए जाते हैं, खैमे लगाए जाते हैं। हाजी जो है ना वो सब यहाँ पे इन खैमों के अंदर ठहरते हैं। तो जो जो उनकी जरूरियात की चीजें होती हैं वो सब मुहैया की जाती हैं।
جیسا کہ کھانے پینے کی اشیاء، تکیہ بستر، اے سی وغیرہ، لائٹ، یہ وہ جو بھی انہیں پورے دن کے لیے چاہیے، واش روم وغیرہ، وہ سب یہاں پہ ٹیمپریری گورنمنٹ کو بند ہے ان کی سہولیات کے لیے، تو یہاں پہ وہ خیموں کے اندر سب چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ بعد عالم دین کہتے ہیں، اس جگہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ محشر برپا ہوگا، بات کہا گیا شام میں، اللہ بہتر جاننے والا ہے، لیکن جو یہاں کا حوالہ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میدان کو حکم دیں گے، یہ اتنا وسیع ہو جائے گا کہ ہر مخلوق اس میں سما جائے گی، اس میدان کو حکم دیں گے، یہ بڑا ہو جائے گا، باقی زمین سکڑ دی جائے گی، یہاں پہ سب جمع ہوں گے، یہاں پہ محشر برپا ہوگا، یہاں پہ کل قیامت کے دن ہم جمع ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے حساب و کتاب میں ثانیہ پیدا فرمائے جو ہمیں کل قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ یہ پورا میدان عرفات ہے، یہ بہت بڑا میدان ہے۔ اور یہ عرفات کا میدان ہی ہے جہاں پہ جب قیامت آئے گی تو جتنے بھی جاندار ہیں اللہ یہاں پہ ہی سب کو اکٹھا کرے گا، میدان عرفات میں حشر لگے گا، حساب و کتاب ہمارا سب کچھ یہیں پہ ہوگا۔ میدان عرفات دکھنے میں چھوٹا سا لگتا ہے، اور یہی سوچتے ہیں ہم کہ یہاں پہ پوری انسانیت جب سے دنیا بنی ہے اور تا قیامت کیسے سما جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ اس میدان کو حکم دے گا کہ یہ میدان جو ہے یہ کھلتا جائے گا، توسیع ہوتا جائے گا، اور باقی جتنی بھی دنیا ہے، باقی جتنی زمین ہے وہ سکڑتی جائے گی اور یہ میدان کھلا ہوتا جائے گا، جس کی وجہ سے پوری انسانیت جو ہے، جتنے بھی یہ پرندے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، سارے یہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ پھر اللہ پاک یہاں پہ جو ہے ہمارا حساب ہوگا قیامت کے دن، میدان حشر، میدان عرفات۔ جاتے ہیں آگے مغرب تک یہاں پہ ٹھہرتے ہیں، تقریباً جو ٹائم ہو گیا مغرب کی اذان سن کے پھر یہ سامنے رائٹ سائڈ پہ حدود العرفات ہے، یہاں تک ٹھہرتے ہیں۔ جو ہی اذان سنتے ہیں، اذان ختم ہونے کے بعد اس میدان کو جلد سے جلد چھوڑنے کا حکم ہے، یعنی کہ باہر نکلنے کا۔ یہ سیدھا راستہ پیدل جانے والوں کی ہے، یہاں سے سیدھا حاجی مزدلفہ جاتے ہیں۔ یہ پورے چاروں طرف سے ایسے دروازے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہیں سارے بند، یہ صرف حج کے دن یعنی عرفات کے یوم العرفات یعنی 9 ذوالحج کے دن یہ سارے دروازے کھلتے ہیں، اور حاجی اس میں طرح پورا سال بند رہتی ہے۔ وہ مسجد صبح سے لے کر شام تک کھلتی ہے، یعنی ایک دن کے لیے۔ یہ مسجد شام سے لے کر صبح تک کھلتی ہے، یعنی ایک رات کے لیے۔ باقی یہ پورا سال مسجد بھی سال میں ایک دفعہ کھلتی ہے، باقی یہ پورا سال بند رہتی ہے، نہ اس میں کوئی اذان ہے، نہ جماعت ہے، نہ ہی مسجد کھلتی ہے۔ فقط یہ 9 اور 10 کی درمیانی ایک رات کے لیے مسجد کھولی جاتی ہے، اور اس میں یہ رکن ادا ہوتے ہیں، مغربین یعنی مغرب عشاء نماز پڑھائی جاتی ہے، اور اگلی صبح فجر۔ باقی پورا سال بند ہے۔ مشعر الحرام نام ہے، مزدلفہ کے اندر ہے، اور اس مسجد کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ أما ما سوى ذلك فليس من السنة، وليس في صعود الجبل فضل ولا أجر، ولا يصح هنا دعاء ولا عبادة إلا في موسم الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بات کہا گیا ہے کہ ان کے زمانے سے بنی ہوئی ہے، بات کہا گیا انہوں نے بنائی ہے، اللہ بہتر جاننے والا، اتنے عرصہ پرانی ہے باتیں ہیں۔ یہاں پہ نماز پڑھائی ہے حضرت علی نے، یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بنائی ہے، لیکن اللہ بہتر جاننے۔ تو یہ غیر ملکی باشندے ہیں ادھر میدان عرفات میں، انہوں نے نیچے اسٹال لگائے ہوئے ہیں کپڑا بچھا کر، اور یہ ٹوپیاں اور یہ جانماز اور تسبیحاں اور پتہ نہیں مہندی ہے اور جوتے اور بائک داشے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یہ بیچتے ہیں۔ تو یہ غیر ملکی ہیں ادھر، انہوں نے یہ لگائے ہوئے ہیں، دیکھیں کتنا رش پڑا ہوا ہے، اور جو لوگ آتے ہیں وہ سستی چیزیں، ادھر سے چیزیں سستی ملتی ہیں، لوگ خریدتے بھی ہیں، اور یہ دیکھیں ادھر رش کتنا زیادہ ہے۔ ایک دیوار ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ایک دیوار تھوڑے سے فاصلے میں ایک اور دیوار ہے جگہ پہ یہ مسجد بنائی گئی، اور مسجد کا نام رکھا گیا مسجد الفتح۔ یہ مکہ فتح ہوا تھا نا؟ ہاں جی، یہ جو پیچھے مسجد گزری ہے، اور مشرکین یہ فتح مکہ کا پرچم دے کے پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو مسلمانوں پہ بڑا ظلم کیا، بڑا انہیں پریشان کیا۔ خیمہ بستی ہے، یہ اسے مینا کہتے ہیں، یہ حاجیوں کے لیے ہے۔ یہاں پہ سب سے زیادہ وقت حاجی گزارتے ہیں، جیسے 8 ذوالحج کو آتے ہیں، 9 ذوالحج تک وہ یہاں پہ ٹھہرتے ہیں، 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، اس کے بعد چل جاتے ہیں عرفات میں، پورا دن وہاں گزارتے ہیں، رات کو آتے ہیں مزدلفہ میں، رات وہاں پہ گزارتے ہیں، 10 ذوالحج کو یہاں پہ پھر واپس آ جاتے ہیں کنکریاں لے کے، پھر مسلسل یہاں پہ 3 دن شیطان کو پتھر مارتے ہیں اور واپس آتے ہیں، یعنی زیادہ وقت یہاں پہ رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد رہنے کے بعد یہ نیچے مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد الخیف، عربی میں اس کو خیف کہتے ہیں۔
تو یہاں پہ زیادہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں. اس مسجد کی 2 روایات ہیں, ایک 21, دوسری 41 انبیاء کرام کی قبروں کا حوالہ دیا جاتا ہے. جو عرب کا قانون ہے, چند سالوں بعد وہ قبریں برابر کر کے پھر نئی قبریں بنا لیتے ہیں. تو یہاں پہ 21 یا 41 انبیاء کرام کی قبریں تھیں. کون کون سی جگہ پہ تھیں, کس کس جگہ پہ تھیں, یہ اللہ بہتر جاننے والا ہے, لیکن حوالہ اس جگہ کا دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ان کی قبریں تھیں. ایک مینا کا میدان, یہ خیمہ بستی, دوسری اس جگہ کو کہتے ہیں مقام اسماعیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کے آئے تو وہ اس جگہ پہ لے کے آئے تھے. جب اللہ نے فرمایا کہ میری راہ میں کوئی خاص چیز قربان کرو, تو وہ اپنے بیٹے کو جب لے کے آئے, پہلے جہاں شیطان جمرات ہے ان جگہوں پہ, پھر وہ چوتھی جگہ اس پہ لے کے آئے. اور بار بار شیطان انہیں برگلا رہا تھا. یہاں آ کے انہوں نے ارادہ کیا کہ اب میں شیطان کو دیکھوں گا نہیں, آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور ارادہ کر لیا جب تک میرے ہاتھ خون سے بھیگ نہیں جائیں گے اب میری چھری نہیں رکے گی. تو اتنے تھوڑے سے لمحے میں گردن پہ جب چھری رکھ کے چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا. وہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے کے اس جگہ پہ آئے اور آ کے ان کے بیٹے کو ہٹایا گیا, نیچے مینڈے کی گردن رکھ دی گئی. جب چھری چلتی رہی گردن کٹ گئی, ان کے ہاتھ خون سے بھیگ گئے, یقین ہو گیا کہ بیٹے کی گردن کٹ گئی ہے. پھر انہوں نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی, نیچے دیکھا وہ مینڈے کی گردن پہ چھری چل رہی تھی. تو یہاں پہ جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ سنت ابراہیم ہے, ٹھیک ہے. جو بقرہ عید پہ الاضحیٰ پہ قربانی کرتے ہیں وہ سنت ابراہیم ہے, اور وہ پہلی قربانی اس جگہ پہ ہوئی تھی, اس لیے اس جگہ کو مقام اسماعیل کہا جاتا ہے. ابو سامنے شیطان جمرات ہے, ادھر جا کے شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں. وہ بلڈنگ کے بعد اندر میں انشاءاللہ میں ادھر آپ کو لے چلتا ہوں. یہ 41 انبیاء کرام کی یہاں پہ قبریں ہیں. یہ مسجد کے پاس نیچے یہ بھی باہر سے ہے. یہ مینا ہے, سارا مینا بستی. آج کے موقع پہ یہاں پہ سارے حاجی یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. مینا جیل میں باندھا نظر نہیں آئے. چلے بھائی. ماشاءاللہ اس ٹائم ہم حرم پاک واپس آ چکے ہیں. بہت اچھا ٹائم گزرا ہمارا طائف میں اور بدر میں. ہم نے ساری زیارتیں کی ہیں, بہت اچھا لگا ساری زیارتیں کرتے کرتے. ہم رات ہو گئی تھی تو کچھ زیارتیں رہ بھی گئی ہیں, اتنی بس تھوڑی سی رہ گئی ہیں زیارتیں. پھر ہم سیدھا حرم پاک آ گئے, کھانا وانا بازار سے کھا کر آئے تھے ہم. تو اس کے بعد اب ادھر ماشاءاللہ نماز پڑھیں گے ہم. کل جمعہ رجب کا آخری جمعہ ہے, اور اس کے بعد ہماری پاکستان روانگی ہے. کل 11:30 بجے کی فلائٹ ہے, تو ہم 4 بجے تقریباً چلے جائیں گے, جدہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے. تو چلیں اگلی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہم حرم پاک سے جا رہے ہیں, سب بہت رو رہے ہیں, بچے بھی بہت اداس ہو گئے ہیں. میں خود اتنا رو رہی ہوں, میری بیٹی بھی, بچے بھی اتنا رو رہے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر سے واپس جا رہے ہیں. دل نہیں کرتا جانے کو, مگر کیا کریں, ہمارا ویزا اتنا تھا, ڈیٹ ختم ہو گئی ہے. شام 5 بجے ہم ادھر سے روانہ ہو جائیں گے جدہ کے لیے. 11:30 بجے کی ہماری فلائٹ ہے. اللہ دوبارہ بھی بلائے ہمیں, ہم دوبارہ بھی آئیں اس پاک جگہ پر. اللہ ہماری جو عبادتیں کی, جو نمازیں پڑھی, جو کچھ ہم نے ادھر عبادتیں کی, نمازیں پڑھی, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ ہمیں دوبارہ موقع دے. اس ٹائم ہم ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں, ویٹنگ ایریا میں ہم بیٹھے ہیں. تو ابھی اناؤنس ہوگی تو پھر ہم امیگریشن کے لیے اندر جائیں گے. تو جی ہم بیٹھے ہوئے ویٹنگ ایریا میں, اور اناؤنس ہو چکی ہے کہ جی فلائٹ صبح 5 بجے کی ہے. اور اب ہمیں دکھ بھی ہو رہا ہے کہ کاش ہم تھوڑی دیر اور رک جاتے مکہ شریف, تو لیٹ آ جاتے جدہ. بس افسوس ہو رہا ہے. چلیں جتنی دیر اللہ کو منظور تھا ادھر ہم نے ٹائم گزار لیا. تو 5 بجے کی فلائٹ, کوئی کہہ رہا ہے 5 بجے موسم خراب ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی 5 بجے کہہ رہا ہے, کوئی. جی شکر الحمدللہ ہم پاکستان پہنچ چکے ہیں. 8 بجے کی فلائٹ تھی, بہت لیٹ آئی ہے, موسم بھی خراب تھا. مجھے تو آج بہت ڈر لگ رہا تھا, حالانکہ میں پہلے کافی بار بیٹھ چکی ہوں جہاز میں, مگر آج مجھے بہت خوف آ رہا تھا. اور ایسے موسم خراب تھا تو ایسے جہاز نا بس نہ پوچھا جو میری ادھر حالت ہوئی ہے. تو جی جناب ابھی ہم جا رہے ہیں گھر, تو انشاءاللہ گھر پہنچ کر بتایا. جی شکر الحمدللہ ہم گھر پہنچ چکے ہیں. ہماری بہو نے, بچوں نے بہت اچھا ہمارا ویلکم کیا ہے. اور وہ کیا بیٹے تو ادھر نہیں تھے, دونوں بیٹے آؤٹ آف کنٹری تھے, تو بہو تھی, بچے تھے, اور وہ جو ہوتے ہیں ملازم وغیرہ وہ تھے. تو بہت بچے خوش ہوئے ہیں. میرا تو بس مل کے رونا ہی نہیں بند ہو رہا تھا, بس بہت اداس ہو کر آئی, اداسی چڑھی ہوئی تھی مجھے کہ میں کیوں آ گئی مکے سے اتنی جلدی, اللہ کے گھر سے روزہ رسول سے اتنی جلدی آ گئی. تو کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا بہو نے بنایا ہوا تھا, اور ماشاءاللہ اللہ صحت تندرستی دے, اللہ خوشیوں سے ہمکنار کرے بچوں کو, اور اللہ بہو کو بھی اللہ صحت تندرستی دے. اللہ میرے بچوں کو کامیاب کرے جو باہر ہیں, اللہ میرے آر پروار کو اللہ سلامت رکھے, میرے بچوں کے بچوں کو اللہ نیک کرے, کامیاب کرے, اور ماں باپ کے تابعدار ہوں,
मेरे तैयब के बच्चे, मेरे मून के बच्चे, मेरी बेटी का बेटा, मेरे अल्लाह हाशिम के लिए मेरी ढेरों दुआएं हैं। अल्लाह ताला उसका भी घर बार जल्दी आबाद हो। अल्लाह अभी भी बस दुआ करें मेरे छोटे बेटे की जल्दी शादी हो जाए। बस वो दुआएं की अल्लाह ताला बस उसका भी घर बार आबाद हो जाए, मेरी दुआएं हैं। चलें भी बस इसी के साथ मुझे दें इजाजत।